बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी मैं पाकिस्तान और के वज़ीर आज़म और ईरान के सदर जनाब मसूद पेशेकियान साहब का मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एलामिया जो था, वो सुन के फारिग हुआ हूँ। और उसके अंदर जो दो तीन बातें हैं, एक दूसरे से प्यार व मोहब्बत और एक दूसरे की तारीफ़ व तौसीफ़ की, उनके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो है, और बड़ी बात मेरा ख्याल है इस मुश्तरका एलामिया की यही थी, और आप इस बात अमर के गवाह हैं कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात पहले भी कह चुका हूँ। गुज़िश्ता 2-3-4 दिन पहले मैंने फिर ये बात दोहराई थी, और आज वो मसूद पेशेकियान साहब के मुंह से सुन के बहुत खुशी और हैरत अंगेज़ मतलब खुशी भी हुई। और वो ये थी, मसूद पेशेकियान साहब ने पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और कतर, वैसे तो अभी तक तो सिर्फ ये 4 ममालिक ही हैं स्टेप के नाम से, सऊदीया, तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, और अब इसरार करके मसूद पेशेकियान साहब ने उसमें कतर का नाम डाला है कि जी ये जो आप अलायंस बना रहे हैं, मुश्तरका अलायंस, फौज का दिफाई अलायंस कर रहे हैं, जिसके मुताबिक एक पर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाए और मुस्लिम ममालिक के दिफा को मजबूत भी किया जाए और मुश्तरका भी किया जाए। उन्होंने ना सिर्फ इसको वेलकम किया है, बल्कि सफारती अल्फाज में, जो कि ढके छुपे होते हैं, इसके अंदर शिरकत की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। यानी कि ईरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके सदर ने खड़े होकर सरे आम मुंह दर मुंह कह दिया है कि भान है सानू ये शरीक करो, क्योंकि उम्मत मुसलमा का मुश्तरका दिफा जो है वो पूरी उम्मत में मुसलमा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मुस्लिम ममालिक का दिफा अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ बहुत ज़रूरी है और हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छा, आपको मैंने कल के व्लॉग के अंदर अर्ज़ भी किया था कि वो जो हमारे इसहाक डार साहब जो थे वो स्विट्ज़रलैंड नहीं पहुँचे, तो उसकी वजह ये थी कि मिस्र में एक मीटिंग हो रही थी स्टेप के 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की, और मैंने अर्ज़ किया था कि उसके अंदर इस अस्करी इत्तेहाद को जल्द अज जल्द अमली शक्ल देने की बात हो रही थी। और कुछ लोगों ने तो ये बात भी छोड़ दी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अहम जिम्मेदारी के ऊपर एक जनरल साहब मौजूद हैं, उनको इस मुजवज़ा इत्तेहादी फ़ौज का सरबराह बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैन पावर की कंट्रीब्यूशन, यानी कि जवान जो हैं वो तो हमने देने हैं, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने देने हैं, यानी कि आपने और मैंने देने हैं इस इत्तेहादी मुजवज़ा क़ुव्वत के अंदर। तो गोया के इब्तदाई तौर पे 8-1 हज़ार लोगों का ये कोई तैयार हुआ है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल 8,000, मतलब 13-18 हज़ार 19 हज़ार से मेरा मतलब है तुसी भेज छड्डे ने उत्थे सऊदी अरब, पाकिस्तान ने, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा लोग ही होंगे। तो ये बात जो है, ये पेशेकियान साहब के मुंह से सुन के हम तो इस तजिया कर रहे थे कि ईरान ने अल्टीमेटली कहना है कि मैनू भी सानू भी लै चल नाल, वे बहुत सोहनी गड्डी वाले हैं, वो मलिक साहब है ना सोहनी गड्डी के ड्राइवर के तौर पे बैठे। हाँ जी, तो मतलब कि ईरान कहेगा, तो ईरान ने कह दिया जी। और ये बात कहने के लिए वो इतनी एमरजेंसी में आए थे, और उन्होंने आगे कहा कि जनाब हमें हुक्म दिया गया कि मुहर्रम से पहले जाके आप वहाँ पे ये बात करके आएँ। ये थी एमरजेंसी। उसके अलावा मसूद पेशेकियान साहब ने ये बात भी कही कि जनाब हमारे सनत और तजारत के जो वज़रा हैं, दोनों ममालिक के 2-2 वज़रा हैं, उन्होंने आपस में बड़ी तामीराती बात की है, और तजारत के अंदर हायल जो रुकावटें हैं
اس کو جلد از جلد دور کر لینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سال پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا تھا، تب تک رکاوٹیں تھیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں جلد ہٹا لی جائیں گی، اور یوں دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے اور مشترکہ منصوبوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ یہ میں مسعود پشکیان صاحب کی تھوڑی بہت جو مجھے فارسی آتی ہے وہ ڈائریکٹ سنی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو ایک واہیات قسم کے ترجمان وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، مطلب کہ ان کی گفتگو میں نے الگ سنی ہے جو انہوں نے انگریزی کے اندر بتائی ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ ولاگ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اچھی خبریں ہیں اس مشترکہ اعلامیے سے، اور یوں جو ایران کو اس دورے کی ایمرجنسی پڑی ہوئی تھی یا جلدی پڑی ہوئی تھی، اس کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ ایران کو اتنی ایمرجنسی کیا پڑی تھی یار، محرم گزر لینے دیتے تو اس کے بعد یہ شکریہ کا دورہ کر لیتے، تو تشکر پاکستان تو ہونا ہی ہونا تھا، جو کہ ہوا بھی، لیکن ساتھ میں ایوی مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جناب وہاں کا ایران کا ایک یوتھڑ جو تھا، وہ اس نے پونی شونی باندھی ہوئی تھی پیچھے ہیں، اور یوتھیوں کی طرح داڑھی شاڑھی چھوڑی، تو ایران کا یہ یوتھڑ تھا، وہاں کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کا نمائندہ جو تھا، اس نے بڑھ کر یوتھیاپا پھیلانے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ جی ایران میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے، یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے پارلیمنٹ کے خطاب کے اندر، جو کہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ایران جو ہے وہ بیلسٹک میزائل، یعنی کہ بین البر اعظمی میزائل جو ہے، یعنی وہ میزائل جو ایران مارے گا تو امریکہ جا بجے گا، ان کو بھی جو ہے وہ منصوبہ بھی ڈراپ کریں گے۔ یہ اس نے سوال چاچو سے کیا۔ کس نے کیا؟ وفد کے ساتھ آئے ہوئے، میرا خیال یہ وفد کے ساتھ ہی آیا ہوگا، ارنا کا نمائندہ تھا، آئے ہوئے ارنا کے نمائندے نے یہ سوال چاچو سے داغ دیا۔ چاچو پھر پتہ ہے آپ کو کہ گھر تک چھوڑ کے آنے والی شخصیت ہے، تو چاچو نے ویسے آج اتنے سونے کپڑے نہیں پائے ہوئے تھے جتنے وہ سوئٹزرلینڈ میں پہنتے رہے۔ چاچو نے کہا کہ ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس کو سارے کو پڑھ لیجئے، اس میں کہیں پہ بھی ایران کے بیلسٹک میزائل کا ذکر نہیں۔ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں دونوں اطراف کے، ان مذاکرات کے اندر بھی ٹیبل کے اوپر جو ایجنڈا رکھا گیا اس میں بیلسٹک میزائل کا ذکر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اپنی دفاع کے لیے کوئی بھی میزائل سسٹم رکھنا ہر ملک کا حق ہے، اور اس حق کے لیے تو ہم لڑ رہے تھے، آپ کے اس حق کے لیے تو آپ ہمارے اوپر ہی، میرا مطلب ہے کہ چاچو نے نہیں کیا ہے تو میں ہی کیا ہے، ہم آپ کے اس حق کے لیے امریکہ سے لڑ رہے تھے اور آپ ہمارے اوپر ہی پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں، چاچو نے کہا کہ محتاط رہیے کہ دنیا میں اس وقت بہت سی ایسی قوتیں ہیں، اور ایران کے اندر تو ان قوتوں کی اکثریت ہے، کیونکہ ہم جنگ کے دوران دیکھ چکے ہیں کہ جو ایرانی قیادت کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی جتنی بھی بڑی بڑی سازشیں تھیں، بشمول علی خامنائی جو تھے ان کے، وہ ساری سازشیں ایران کے اندر سے ہوئی۔ ایران کے اپنے لوگوں نے ان کی لوکیشنز جو تھیں وہ شیئر کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ڈرون بھی ایران کی سرزمین سے ہی اڑا کے ان کو شہید کیا گیا، پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہے، چاچو نے تو یہ نہیں کہا ویسے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیٹیل تو میں ڈالتا ہوں اپنی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ چاچو نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری قوتیں، جو تباہی کی قوتیں ہیں، جو نجاست کی قوتیں ہیں، جو ابلیسی قوتیں ہیں، وہ اس امن معاہدے سے خوش نہیں ہیں، اور اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے دن رات مصروف ہیں۔ تو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ بھی ان قوتوں سے آگاہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ مطلب کہ اس کے اوپر پھر مسعود پشکیان صاحب جو تھے ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، اور انہوں نے آگے بڑھ کے چاچو کو جپھی ڈالنے سے پہلے کہا کہ ہم آپ پہ اس قدر اعتماد اور عقیدت اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں
ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ایران کے مفادات کو، ایرانی قوم کے جذبات کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ تو میرے لیے اس میں سب سے بڑی خبر جو تھی اس مشترکہ اعلامیے کے اندر، وہ تو وہی تھی کہ ایران نے فوری طور پہ کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں، اب آپ کو سٹیپ کے اس اجلاس کی جو مصر میں ہوا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ساتھ ساتھ میں تو امن معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے ایران آہستہ آہستہ، لیکن ہاتھ ادھر اس نے بندوق کے اوپر بھی رکھ دیا، ٹھیک ہے، کہ پہن اگر رہ نہ چلے تو پھر تو چلنی۔ ایران کا بھی تو یہی ہے نا کہ وہ فوری طور پہ ہم سے دفاعی کور مانگنے آ گئے کہ جناب آپ اس مشترکہ دفاعی معاہدے کے اندر شریک ہو رہے ہیں، یہ 5 ممالک، ہم نے 4 رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے 5 کر دیا، قطر کو بھی ڈال دیا اس میں۔ وہ اگرچہ ہم نے بعد میں سعودی عرب کی سفارش کے اوپر ڈال ہی لینا تھا، اور اب قطر کے لیے سعودی عرب کے علاوہ ایران کی بھی سفارش آ گئی ہمارے پاس کہ اینو بھی شریک کر لو وچ، ٹھیک ہے۔ تو اگر قطر اس میں شریک ہو جاتا، ویسے وہ قریب ہی ہے نا، وہ جہاں پہ ہم نے جا کے دوسرا اڈا بنایا ہے نا سعودی عرب کے اندر، اس کے بالکل سامنے تو قطر ہے، ٹھیک ہے، تو قریب ہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو بھی شریک کر لیں، اس کو بھی کسی بھی جارحیت سے حفاظت فراہم کرنے کی گارنٹی آپ لے لیں، یعنی کہ پاکستان لے لے، یعنی کہ وہ مشترکہ فورس لے لے جس کی امامت پاکستان کے اپنے ملک صاحب جڑے نے ان کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو ایران جو ہے وہ قطر کی بھی سفارش کر گیا، نالے اپنی بھی عرضی پا گیا کہ پائن ہمیں لے لیں اپنے اس کے اندر حفاظتی حصار کے اندر، تو جو کہیں گے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی، آپ جو بھی کہیں گے کر لیں گے، اور یہ جو تجارت ہے اور یہ جو صنعتیں لگانی ہیں مشترکہ ہم نے مل کے اور آگے چلنا ہے ترقی کے محاذ کے اوپر۔ جب ترقی جو ہے وہ جامع لفظ ہے جی، اس کے اندر تعمیر نو بھی شامل ہے ایران کی، اس کے اندر بھی اس کا مطلب ہے کہ ایران پاکستان کا ایک کردار دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترقی کے محاذ کے اوپر بھی، چیزوں کے لین دین کے حساب سے بھی، ہمیں تو صرف ان کا چوری شدہ سستا تیل ہی نظر آتا ہے، لیکن ایران کے پاس میڈیسن کے اندر، آٹو موبائل کے اندر اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اگرچہ ان کی آٹو موبائل والی ڈیولپمنٹ ان کی جو ہے وہ ڈیجیٹل فارمیشن میں نہیں آئی جو کہ ہمارے پاس آ چکی ہے ای وی کی شکل کے اندر یا گاڑیوں کی آٹومیشن کی شکل کے اندر، لیکن جو پرانی 20 سال پرانی گاڑیاں جو ہیں اس کے مقابلے کی وہ گاڑی بناتے ہیں۔ مارگلا جو پاکستان میں بنا کرتی تھی وہ آج بھی ایران کے اندر بنتی ہے، 6 لاکھ روپے دی آندھی ہے۔ تو اس کے علاوہ وہاں پہ جو بنتی تھی نا، آپ کے ہاں جو سٹی ہے، سٹی پرانا ماڈل جو 20 سال 22 سال پرانا ماڈل ہے وہ وہاں پہ بنتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر چیزیں آٹومیشن نہیں تھی، ڈیجیٹلائزیشن نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر یہ جو ہے اچھی مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے جی۔ ایران کے اندر جو یوتھیا یا اسرائیلی وائرس ہے اس کو بھی منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور ایران کا مطالبہ اس وقت باقی کے ریجنل سے کیا ہے اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، لیکن اس سے جو سب سے اچھا پہلو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ وہ ممالک جس کے اندر ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ کویت ہے، اس کے بعد بحرین ہے، اس کے بعد قطر بھی تھا کسی حد تک، اب نہیں ہے، اس کے بعد متحدہ عرب امارات ہے اور عمان ہے۔ یہ جو خطے کے دوسری طرف واقعی چھوٹی چھوٹی عرب ریاستیں ہیں، ان کو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ایران جو ہے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جنگ کرنے کے یا حملہ آور ہونے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جب آپ اپنا دفاع، جاپان نے یہی کیا تھا نا، اس نے اپنا دفاع امریکہ کو دے کے تو صنعت کے اوپر دل لگا کے محنت کی اور دن رات محنت کر کے وہ ایک اکنامک پاور بن گیا۔ تو جب آپ اپنا دفاع آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو، پورے یورپ نے یہ کیا ہے جی نیٹو کے تحت اپنا دفاع امریکہ کو دے کے، اور خود جو ہے وہ ترقی کی ہے، اور میرا مطلب ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے جو کہ عوام الناس کی ویلفیئر کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے۔ تو ایران بھی ہو سکتا ہے اسی موڈ میں ہو کہ ہم اپنا دفاع کی ذمہ داریاں کسی کو دے دیں، سال کا کوئی 8-10 ارب ڈالر چلا بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ساری اپنی قوت اور انرجی جو ہے وہ ایران کی تعمیر نو پہ صرف کر لیں، کیا پتہ یہ بھی ان کے مائنڈ کے اندر ہو سکتا ہے۔
لیکن جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جن کا ٹوٹرو کانپ رہا تھا، جو کہ اندر سے یرکے ہوئے تھے کہ ایران ادھر سے فارغ ہو کے ہمارے اوپر چڑھائی کرے گا اور پاسداران انقلاب جو ہے وہ اپنا شیعہ انقلاب ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، میرا خیال ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب نے یہ والی بات کر کے جو ہے وہ ان تمام خدشات کی جڑ مار کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے، آپ کا جو بھی خیال ہو نیچے آگے لکھیے گا، اور پورے تمیز کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔